जिंदा खुदा और उसके जिंदा बेटे मेरे आपके और इस पूरी दुनिया की मुनज्जी यीशु मसीह नासरी के नाम में वन इन क्राइस्ट चर्च नॉटिंगम इंग्लैंड की जानब से मैं पास्टर जॉनसन पॉल आपकी खिदमत में डिवोशनल थॉट लेकर हाजिर हूँ और आपकी सलामती चाहता हूँ। आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि खुदाए कदूस आपको बहुत प्यार करता है। अगर आपको ज़िंदगी में ये खुशफहमी है कि ज़मीनी कोई भी रिश्ता आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, उससे भी ज़्यादा सच्चा प्यार वो आपसे करता है। खुदा के ज़िंदा हयात, नजात और इत्मीनान बख्श कलाम में से यानी बाइबल मुकद्दस में से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ मुकाशफा की किताब, उसका 4 बाब और उसकी 11 आयत। This sharing is from the book of Revelation, chapter 4, verse number 11. ऐ हमारे खुदावंद और खुदा, तू ही तमजीद और इज़्ज़त और कुदरत के लायक है, क्योंकि तू ही ने सब चीज़ें पैदा की और वो तेरी ही मर्जी से थीं और पैदा हुई। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बरकत का बायस हो। मुकाशफा की किताब के बारे में ये लिखा है कि इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाला, सुनने वाला और इसमें लिखी हुई हदायत और चीज़ों पर अमल करने वाला मुबारक है। तो आज पहली जो खुशखबरी है कि मैं और आप मुबारक हैं इस कलाम के वसीले से। अब यूहन्ना आरफ जो रोया देख रहे हैं मुकाशफा 4 बाब में, तो वो देखते हैं कि खुदा ने आसमान का वो नज़ारा उन्हें दिखाया। इस पूरे बाब को आप पढ़ें तो ये जो अल्फाज हैं, ये वो 4 जानदार और जो बुजुर्ग हैं अपने ताज उसके सामने, उस तख्त के सामने डाल देते हैं, सजदा करते हैं। और मैं आपको दावत दूंगा कि आप मुकाशफा 4 बाब पढ़ें, फिर आपको समझ आएगी। और वो कहते क्या हैं? ऐ हमारे खुदावंद और खुदा, तू ही तमजीद और इज़्ज़त और कुदरत के लायक है, क्योंकि तू ही ने सब चीज़ें पैदा की और वो तेरी ही मर्जी से थी और पैदा हुई। अगर हम गौर करें तो हम अपनी ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी कभी कभी हम इसी में गुजार देते हैं। कुछ चंद लोगों के पीछे घूमते हुए हमारी जूतियां घिस जाती हैं। खुशामदीद करते हैं, तोहफे देते हैं, सिफारिशें कराते हैं। वो कोई रोज़गार का काम हो, वो किसी किस्म का भी मसला हो। मैं अक्सर ये देखता हूँ, अपनी ज़िंदगी को भी याद करता हूँ, जब खुदा के कलाम से मेरा इस तरह रिश्ता नहीं था। मैं एक मजहबी बंदा था कि कलाम पढ़ लेना, दुआ कर लेनी, बस वो बंद किया और चीज़ें वहीं बंद हो गई। फिर दुनियावी काम और दुनियावी सोच। लेकिन इन आयात में या इन अल्फाज में एक बहुत बड़ा भेद छुपा हुआ है। बेशक कि ये आसमान में ऐसा हो रहा है। कहाँ? आसमान की बादशाही में। हम कहाँ हैं? हम ज़मीनी बादशाहत में हैं। जिन जिन मुल्कों के कवानीन के अंडर हम हैं, हम उन बादशाहों के हैं। और जनरली खुदा का कलाम यही कहता है कि जब से शैतान ने गुनाह को जो है वो बसा दिया इंसान के अंदर, तो गुनाह करने के बाद
آدم کو جو سزا ملی، اگر آپ پڑھ کے دیکھیں پیدائش اس کا 3 باب، تو خدا نے بڑا واضح آدم کو کہا کہ اب یہ زمین تیرے گناہ کے سبب سے لعنتی ہو گئی ہے۔ ہم؟ اور شیطان نے اس کا ٹوٹل چارج لیا ہوا ہے۔ اس لیے اب دیکھیں کتنے زیادتیاں ہوتی ہیں، کتنا کچھ ہوتا ہے، قتل و غارت، لوگوں کی عزت و غیرت کا تماشا۔ اور آج کل تو خبریں ایسی ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ ہم کس دور میں رہ رہے ہیں اور کس جگہ پہ رہ رہے ہیں۔ یہ ہے ساری شیطان کی قدرت ہے۔ اور اب میرا جو ڈیووشنل تھاٹ کرنے کا کے لیے خدا نے جو میرے دل میں بوجھ ڈالا ہے، یہ خدا کے خادم جتنے انجیل کی منادی کرتے ہیں، یہ جو خدمت ہے خدا کے کلام کی، اس کا مقصد کیا ہے؟ اکثر شاید ہم سوچتے ہوں گے کہ یہ کیوں ہے، اور کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ آج سے 10 سال پہلے اتنی زیادہ روحانی بیداری، اتنے زیادہ چرچز، اتنے زیادہ پاسٹر صاحبان، مبشران اور خدا کی خدمت کرنے والے لوگ نہیں تھے؟ تو پھر کیوں ہے یہ؟ بہت دفعہ ہم باتوں میں ہنسی اور مذاق میں سے اڑا دیتے ہیں کہ لو جی یہ تو اپنے روپے پیسے کے لیے کر رہے ہیں، روزگار کے لیے کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو اگر مرکز کی انجیل میں بھی پڑھ کے دیکھیں تو انہوں نے بڑا واضح کہا، انہوں نے کہا شاگردوں کو کہ جب تک پوری دنیا میں کونے کونے میں میرے کلام کی منادی نہیں ہو جائے گی، میرا آنا نہیں ہوگا۔ یہ بھید کی بات ہے۔ آج کل کافی دل میں بڑا اداس ہو جاتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں۔ ایک دن کیا ہوا کہ کوئی مجھے یہ بتا رہا تھا، یہ جی دیکھیں فلاں جو کوئی شخص ہے وہ میرے واٹس ایپ پہ وہ بھیجتے ہیں، یہ پیغام بھیج دیتے ہیں، گیت بھیج دیتے ہیں۔ میں تو نہ سنتا ہوں، نہ میں اچھی طرح دیکھتا ہوں، میں تو فوراً ڈیلیٹ کر دیتا ہوں، میں کنورسیشن ویسے ہی کلیئر کر دیتا ہوں۔ یہ تو آج کل تو تماشا بنایا ہوا لوگوں نے۔ اور میں اس وقت تو خاموش رہا، لیکن میرا دل بہت اداس ہوا، کیونکہ اسی کلام میں لکھا ہوا ہے کہ ایک وقت آئے گا لوگ مشرق سے مغرب تک ڈھونڈیں گے کہ کوئی خدا کا کلام سنانے والا ہمیں مل جائے، لیکن کوئی نہیں ملے گا، کیونکہ وہ فضائی استقبال میں، ریپچر میں سارے کلام سنانے والے لوگ تو خدا یسوع مسیح کے ساتھ آسمان میں چلے جائیں گے، اور زمین پہ جو مخالف مسیح ہے وہ پھر اذیتوں اور دکھوں کا دور شروع ہوگا۔ اس وقت سوائے جان دینے کے، گلے کٹوانے کے اور کوئی رستہ نہیں ہوگا نجات کا۔ یہ جو آپ کے واٹس ایپ پہ میرا یہ جو میسج آتا ہے، یوٹیوب ابھی بھری ہوئی ہے ستائش کرنے والوں سے، خدا کا کلام سنانے والے سے، اس کا فائدہ ہمیں اٹھانا چاہیے۔ سنا کیجئے، اس کے کلام کی تحقیر نہ کیا کریں۔ میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ غرور اس قدر زیادہ ہے، لیکن اے انسان تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا۔ ہمارے پاس تو اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ ہم دوسرا سانس اپنی خوبی سے لے سکیں، یہ اس کا فضل ہے۔ کتنے بھی کرونا وائرس کے انڈر کیسز آئے ہیں، بہت سے لوگ جو وینٹیلیٹر بہت مہنگے اور جو ہیں انہیں لگائے گئے، لیکن ان کے پھیپھڑے سانس لے ہی نہیں رہے، تو آکسیجن کیا کرے گی؟ میری دعا ہے خدا کی محبت اور اس کا فضل یہ بات کہیں ہمیں سمجھا دے کہ ہم بہت ہی معمولی اور بے بس انسان ہیں۔ اگر اس کا فضل نہ ہو، سارا کنٹرول اس کے پاس ہے، جیسے اس آیت میں ہے، آسمان میں یہ ہے، آسمان میں وہ 24 بزرگ، انہوں نے اپنے سونے کے تاج خدا کے تخت کے سامنے ڈال دیے اور ان کو سجدہ کیا اور یہ کہا کہ اے ہمارے خداوند اور خدا،
تو ہی تمجید اور عزت اور قدرت کے لائق ہے، کیونکہ تو ہی نے سب چیزوں کو پیدا کیا، وہ تیری ہی مرضی سے تھیں اور پیدا ہوئیں۔ ہم اپنی ساری عمر زمین پر، جس پہ شیطان کا راج ہے، اور یہ جتنی منادی ہو رہی ہے، یہ کیا ہے؟ خدا کی بادشاہی کا اعلان ہونے کے لیے۔ خدا یسوع مسیح جب انسانی جسم میں آئے تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے خدا کی بادشاہی کی منادی کی۔ وہ خدا کی بادشاہی، وہ سسٹم، وہ آئین و قوانین جو عدن میں تھے جب آدم بنایا گیا، اس وقت اس کی سوچ پاک تھی، وہ خدا کے ساتھ رہتا تھا، ایک ایک چیز اسے میسر تھی۔ یہ تھی خدا کی بادشاہی۔ اس میں مایوسی نہیں تھی، اس میں پریشانی نہیں تھی، اس میں ڈپریشن نہیں تھا۔ جب گناہ آیا، شیطان نے وہ زمین کی رجسٹری آدم سے چھین لی اور اس پہ قبضہ کر لیا، تو اس نے اس کی سوچ کو گندا کر دیا، اس کے ارادوں کو خراب کر دیا اور گناہ اس میں بسا دیا۔ اس لیے خدا کی حضوری سے آدم کو نکلنا پڑا، کیونکہ خدا پاک ہے۔ اور جب ہم نافرما برداری کی حالت میں رہتے ہیں تو ہم شیطان کی بادشاہی کے فرزند ہوتے ہیں۔ جب ہمارا دل نہیں کرتا خدا کا کلام پڑھنے کا، جب ہمارا دل نہیں کرتا خدا کے کلام کو سننے کو، اور جب ہمارے کان پسند نہیں کرتے مسیحی میوزک کو اور ستائش کو، اس وقت سوچنے کی ضرورت ہے، کیوں میرا دل نہیں کرتا؟ اس لیے کہ خدا کی بادشاہی کے ہم فرزند نہیں ہیں۔ ہم خدا کو ہم نے اپنی زندگی میں قبول نہیں کیا۔ اسی لیے تو خدا یسوع مسیح نے جب 40 دن 40 رات روزہ رکھا، کیونکہ وہ انسانی جسم میں تھے اور اس زمین پر آئے تھے جہاں پہ شیطان کا قبضہ ہے، اس کی بادشاہی ہے۔ تو کون آیا روزوں کے بعد جب ختم ہوا 40 دن 40؟ شیطان آیا۔ اس نے ہر طریقے سے اسے خوشامد بھی کرنی چاہیے، اسے دھمکی بھی دی، اور یہ کہا کہ اسے پتا تھا اب یہ میری بادشاہی کے خلاف اعلان کر کے لوگوں کو بتا دے گا ساری حقیقت، اور بتائے گا کہ خدا کی بادشاہی میں لوگ کس طرح داخل ہو سکتے ہیں۔ خدا کی بادشاہی کسی دوسری پلانٹ پہ نہیں۔ خدا کی بادشاہی کا مقصد ہے خدا کا کلام، اس کے سارے احکامات، وہ طرز زندگی، وہ پاک طرز زندگی جس کے مطابق ہم جیتے ہیں۔ جیسے مقدس پولس کو لے لیں، پہلے وہ مسیحوں کو مارتا تھا، قتل کرتا تھا۔ ابھی بھی وہ دمشق میں ایک پروانہ، ایک جو وارنٹ لے کے گیا تھا، اجازت لے کے کہ وہاں مسیحوں کو پکڑے اور قید میں ڈالے، لیکن رستے میں اب اس میں کیا تھا؟ وہ خدا کے کلام کو جانتا تھا، توراہ کو جانتا تھا، فریسی تھا، بنیامین کے قبیلے سے تھا۔ اس کے خیال میں جتنے مسیحی تھے وہ گستاخ خدا تھے، وہ سمجھتے تھے، وہ ایسے سمجھتا تھا کہ یہودیت کے خلاف ہیں، یہ انہیں مار دینا چاہیے، یہ بدعتی لوگ ہیں۔ لیکن یسوع مسیح کا نور اس پر چمکا اور اسے آواز آئی، اے ساؤل، اے ساؤل، تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اور پھر آپ اس سٹوری کو جانتے ہیں۔ اب وہ ایک لمحے میں چیزیں بدل گئیں۔ اب وہی ساؤل جو دہشت گرد تھا، جو مسیحوں کو مارنے کے لیے جا رہا تھا، جب یسوع مسیح کا جلال اس پہ آیا، اس کی آنکھیں جو تھی وہ اس پہ چھلکے سے گرے، اس کی روحانی آنکھیں کھل گئی، اس کی سوچ ہی بدل گئی۔ یسوع مسیح جب ہماری زندگی میں آتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک ایک چیز بدل دیتے ہیں، گناہ کی فطرت کو دور کر دیتے ہیں۔ اب وہی ساؤل، وہی دہشت گرد، اب کیا ہے؟ وہ مسیح کی گواہی دیتا ہے، وہ اس کے لیے روزے رکھتا ہے۔ اس نے مسیحی شریعت لکھی، اور جن مسیحوں کو وہ مارتا تھا، اسی ایمان کی خاطر رومنز نے اور یہودیوں نے کتنا اس پہ تشدد کیا، کتنے پڑھ کے دیکھیں اس کے دکھ۔ اب یہی جو ساؤل تھا جب پولوس بنا ہے تو وہ خدا کی بادشاہی کے آئین کے مطابق اپنی زمین پر زندگی گزار رہا ہے۔ اب اس کو ویژنز نظر آ رہے ہیں، اس کو فرشتوں کا تجربہ ہو رہا ہے، اس کو پھر خدا کے کلام کی سمجھ آ رہی ہے۔ یہ ہے خدا کی بادشاہی۔ اور جس کلام کو ہم جو ہے اس کی تحقیر کر دیتے ہیں، اس کی ویلیو نہیں سمجھتے، یہ ایک دعوت ہے، ایک موقع ہے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے۔
یہ جو ریپچر ہوگا یہ اوپر ہے آسمان کی بادشاہی. زمین پہ خدا کی بادشاہی میں جو نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، یسوع مسیح پر جو ایمان لے آتے ہیں، وہ خدا کی بادشاہی کے فرزند، ان میں خدا کی بادشاہی کے قوانین، اس لیے ان کی سوچ بدل جاتی ہے، بولنا بدل جاتا ہے. اور پھر جب وقت ہو خداوند یسوع مسیح اپنی کلیسیا کو دکھوں سے پہلے لے جائیں گے، تو اس آسمان کی بادشاہی میں وہ جائیں گے جو اوپر ہے، جس کے بارے میں خدا یسوع مسیح نے جو ہے وہ بتایا. انہوں نے یہ بتایا، یہ سکھایا اپنے شاگردوں کو. ان کو کہا کہ تیری، اے ہمارے باپ، تو جو کہاں ہے آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری مرضی جیسے آسمان میں پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. اور یہاں اس آیت میں لکھے ہے، اے ہمارے خداوند اور خدا، تو ہی تمجید اور عزت اور قدرت کے لائق ہے، کیونکہ تو ہی نے سب چیزیں پیدا کی اور وہ تیری ہی مرضی سے تھیں اور پیدا ہوئیں. وہ قادر مطلق خدا ہے. آئیے ہم اپنے دلوں کو کھولیں خدا یسوع مسیح کے لیے. اس کے پاس آسمان اور زمین کا کل اختیار ہے. اسے پکاریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں. وہ آئے گا، سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور گناہ نہ کرنے کی طاقت دے گا ہر روز. پھر آپ میں خدا کی بادشاہی کے احکام اور قوانین کام کرنا شروع کر دیں گے. گناہ سے آپ کو نفرت ہو جائے گی. جو پرانی بری عادات ہیں، بہت پرانی کوئی بھی گندی گھنونی عادات ہیں، ایک دم میں ان سے دل اچاٹ ہو جائے گا. اور وہ نشے کی لت میں پڑے ہوئے لوگ ایک دم بدل جاتے ہیں. انہیں ہوش آ جاتا ہے مصرف بیٹے کی طرح. اور پھر وہ صرف ایک ہی سے دعا کرتے ہیں، ایک پہ ہی ایمان رکھتے ہیں. لوگوں کے پیچھے خوش آمدید نہیں کرتے، انہیں رشوتیں نہیں دیتے. وہ اپنے کمروں میں گھٹنوں میں بیٹھ کر پھر دعا کرتے ہیں اس آسمانوں کے زندہ خدا سے، کیونکہ ان کی سوچ، ان کا سسٹم بدل جاتا ہے. وہ خدا کی بادشاہت میں زمین پر رہتے ہوئے ان کی فطرت بدل جاتی ہے. اور پھر اسی لیے جب کلیسیا دعا کرتی ہے تو خدا آسمان سے فرشتہ بھیجتا ہے پطرس کو جیل میں سے چھڑانے کے لیے، کیونکہ اس کا تعلق خدا کی بادشاہی سے ہو جاتا ہے. اس کا سسٹم خدا کے سارے سسٹم میں آ جاتا ہے. کیا ہم نے خدا کو اپنی زندگی میں اولین درجہ دیا ہے؟ کیا ہم مسیحی ہوئے ہیں عملی طور پہ؟ جب مسیح ہماری زندگی میں آتا ہے، وہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور پھر یوحنا اپنے خط میں لکھتے ہیں کہ جو خدا سے پیدا ہوا ہے، جو مسیحی ہے، وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا. اگر اس سے غلطیاں ہوتی ہیں تو ایک دم پاک روح اسے احساس دلاتا ہے، اوہ ابھی تمہیں یہ الفاظ نہیں بولنا تھا، اب بھی تمہارے منہ سے یہ لفظ نہیں نکلنا چاہیے تھا، اب تمہارے قدم اس طرف نہیں جانے چاہیے تھے، اب تمہیں ان لوگوں میں ایسی باتیں جا کے نہیں بیٹھنا چاہیے تھا. پھر پاک روح آپ کو گائیڈ کرتا ہے. پھر خدا کا کلام اس میں پڑھتے ہیں، دعا میں وقت گزارتے ہیں، ستائش میں وقت گزارتے ہیں. اور پھر ہماری فطرت، دنیا، ہمارا سسٹم اندر کا بدل جاتا ہے. خدا کی بادشاہی ہم میں کام کرنا شروع کر دیتی ہے. میری دعا ہے یہ آیت آپ کے لیے بہت برکت کا باعث بنے. میری دعا ہے میری آواز جو کان سن رہا ہے، کسی گھر میں اگر ہے جہاں اگر اونچی آواز سے سنائی جا رہی ہے میری آواز، اس ماحول کو میں یسوع کے خون سے پاک کرتا ہوں. ہر قسم کی جادوگری کی قوتیں، ہر قسم کے لعنت کے الفاظ، گندے اور برے الفاظ، کسی کے لیے جو بد دعائیں کی گئی ہیں، میں یسوع کے نام میں کینسل کر دیتا ہوں. جسموں میں موجود ڈائبٹیز، ہارٹ پرابلم، گردوں کا پرابلم، پھیپھڑوں کی بیماریاں، جگر کی بیماریاں، یسوع مسیح ناصری کے نام سے جاتی رہے. اور خدا کا پاک روح اس پورے ماحول کا، اور جو میری آواز سن رہا ہے، اس کی روح، جان اور جسم کا چارج لے. خداوند تو رحم سے بھر جا اور شفا بخش.
اپنی محبت کو ظاہر کر تاکہ یہ تجھے ذاتی طور پہ جانیں، نجات پائیں، رہائی پائیں، شفا پائیں۔ یسوع مسیح ناصری کے نام میں، آمین۔